अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री पे, यानी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो घरों में होती हैं या छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में होती हैं, उनकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान में उनकी क्या पोजीशन है, पाकिस्तान में उनको क्यों नहीं सपोर्ट दिया गया, उसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया है अपने पास। आइए पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद एफ फरीदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है अनवार सोप इंडस्ट्री के। ये अमेरिका में हुआ करते थे और बड़ी जुर्रत करते हुए ये 93 में पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके ये उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। उन्होंने ये सोचा कि बजाय कि वो पूरी प्रोडक्ट और सेलिंग वगैरह की तरफ जाए, वो अपने आप को स्पेशलाइज उन्होंने किया हुआ है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत सारे सोप और इस तरह की चीज़ों के जो प्रोडक्ट वाले लोग इनसे बनवाते हैं और फिर वो मार्केट में बेचते हैं, वो उनका दरसरी होता है। इनका काम सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है। नबी साहब, वेलकम टू अवर शो। एक तो मैं वेलकम करता हूँ, आपके हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप अमेरिका छोड़ के यहाँ आ गए, पूरी फैमिली आपकी वहीं है और आके आपने यहाँ जॉब्स क्रिएट की, जितनी भी की उसके लिए कौम शुक्रगुजार है आपकी कि आपने आके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट किया और सपोर्ट दिया। और थोड़ी सी आप अपनी थोड़ी तारीख बताइए और बताइए कि आपकी फैक्ट्री क्या करती है, किस तरह से आप और बिजनेस को सपोर्ट दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो तारिक साहब आपका, आपके चैनल बिजनेस प्लस का और वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिजनेस प्लस के जितने भी व्यूअर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया मेरी कुछ दो चार बातें सुनने के लिए। मैं अमेरिका बहुत थोड़े अरसे रहा, अमेरिका में बहुत लंबा अरसा नहीं गुजारा। 87 में अमेरिका गया था, 93 में फिर मेरी वापसी हो गई। मेरे सारे भाई, मेरी वालदा भी वहीं थी, अभी पिछले अक्टूबर में उनकी डेथ हुई है, बहन, सब लोग वहीं थे। यानी वहाँ से आपको आने पे कोई कंपल्शन तो नहीं था? नहीं, कोई किसी किस्म का कंपल्शन नहीं था। ये मेरी अपनी चॉइस थी और मैं यहाँ बेटी पैदा हुई उसके बाद आपने सोचा कि यहाँ दिस इज वन ऑफ द रीजंस यू कैन से। 91 में बेटी पैदा हुई, आपने सोचा कि दिस इज टाइम टू गो बैक। 93 में जो है वो फिर वापस आया। आके हम असल में हमारा एक जॉइंट बिजनेस था, ये कह लीजिए कि मैं अपने लॉस के साथ ही अटैच था और हम पहले से इस किस्म के बिज़नेस में थे, मगर सोप में उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे। हमारा होटल इंडस्ट्री को एमेनिटीज़ की सप्लाई का काम हुआ करता था, तो वो फिर उसका एक आइटम ये टॉयलेट सोप भी होता था। तो इस हवाले से जो है हम लोग इस इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत शुद्ध थी और इसी हवाले से ये छोटा फिनिशिंग यूनिट लगाया सोप का, तो वो अल्लाह के फजल करम से बस चल रहा है, ठीक है, रोटी रोजी हो रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया। आपने कहा कि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या बैंकों की तरफ से, जो कि दुनिया भर में होता है, क्योंकि दुनिया भर में ये बात मानी जाती है कि कॉटेज इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर होता है। एग्जैक्टली। और जैसे पाकिस्तान में है कि कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इनपुट कॉस्ट जो है ना काफ़ी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर वही चीज़ अगर वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग की चलिए मिसाल ले लेते हैं, टोयोटा वाले अगर वही सीट या बेल्ट या और इस तरह की चीज़ अगर ख़ुद बनाएं तो उनको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बस अगर वही चीज़ किसी कॉटेज इंडस्ट्री वाले को दे दें जो छोटी सी जगह पे सीट बना रहा है या विंड स्क्रीन बना रहा है या इस तरह की चीज़ें, तो वो कम होती हैं, उससे ओवरऑल इकोनॉमाइजेशन होती है और बड़े कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होता है। तो दुनिया भर में ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, in terms of training, in terms of giving land, in terms of giving credit। बड़ा स्पेशलाइज बैंकों पे वो होता है, प्रेशर होता है कि ऐसे लोगों को बेइंतहा सपोर्ट करो कम रेट्स में। इसमें यहाँ आपको क्या 93 से अब तक क्या आपको सपोर्ट मिली है फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द बैंक्स? देखिए, बैंक से किसी हद तक, प्राइवेट बैंक से मुझे ज़रूर मिली सपोर्ट। सबसे पहले तो इंडस्ट्री है क्या? इंडस्ट्री ये है वो प्रेमिसेस या वो फैसिलिटी जहाँ पे आप एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं इंसानी फ़ायदे या इस्तेमाल के लिए। दिस इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ये है कि उसको हम 3 क्लासेस में बांट देते हैं: जॉइंट इंडस्ट्रीज, मिड साइज या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज या स्मॉल इंडस्ट्री, जिसे आप कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा बजट, कम प्रॉब्लम्स। छोटी इंडस्ट्री, छोटा बजट, बड़ी प्रॉब्लम्स। तो यकीनन मैं भी चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, मेरा भी छोटा बजट है, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी।
تو پرابلمس تو بہت ہیں یہاں پہ، مگر آج تک اس کی کبھی کوئی پالیسی، کوئی پراپر پالیسی نہیں بنی کہ جس کے حساب سے ان کو، آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ یہ کتنی ضروری ہے، بڑی تمام انڈسٹری جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس چھوٹی انڈسٹری کے، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں میں وہ خود نہیں بنانا چاہتے، ان کو سستا پڑتا ہے۔ آٹوموٹیو انڈسٹری کی مثال لے لیجئے کہ جناب وہ پوری گاڑی تو اوور آل بنا رہے ہیں، مگر اس میں 10 پارٹس جو ہیں وہ باہر سے اور بنواتے دنیا ہیں۔ بھر میں پیٹرن یہی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم ایک ایگزامپل لیں کہ ایک گاڑی بنی ہے، ٹویوٹا کرولا گاڑی بن کے آئی ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل مین آور کتنے خرچ ہوئے، تو شاید 10 آور خرچ ہوئے ہوں گے اس پرٹیکولر پلانٹ میں، ٹویوٹا کے پلانٹ میں یا ہونڈا کے پلانٹ میں، جہاں وہ جڑ کے گاڑی کی شکل میں نظر آئی آپ کو۔ 90 آور جو خرچ ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پارٹس بننے میں ہوئے، جو آگے بیسکلی مین فیکٹری میں جڑ گئے۔ تو 90 جہاں پہ جاب کریشن ہو رہی ہے، اس کی تو ظاہر ہے سوسائٹی کو، اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جو بڑی فیکٹری ہے اس کے پاس تو بینک لائن بھی بڑی ہے اور وہ بڑا کوئی گروپ ہے، وہاں پہ اسٹیٹ کو اتنا زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وی ہیو ٹو کیئر فار دی اسمال ونس۔ جاپان دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، ہر جگہ جہاں بھی سب سے بڑی مثال چائنا کی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا چھوٹی چھوٹی گھروں میں بن رہی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں بن رہی ہوتی ہے، پھر وہ آ کے جڑتی ہیں اور وہیں پہ اسٹیٹ کی انٹروینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں اس طرح کی کبھی کوئی سوچ پیدا نہیں ہوئی اسٹیٹ نے؟ دیکھیے جہاں تک جاب کریٹر ہے تو سب سے بڑا امپلائر ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے، پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے، کیونکہ یہ آپ گاؤں گاؤں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بالکل گھر میں جو بیٹھ کے عورتیں کشیدہ کاری کر رہی ہیں یا چھوٹے چھوٹے کارپیٹس بھی اجرک چھپ رہی ہیں، اجرک اور چھپ یہ رہی ٹوپیاں بن رہی ہیں، اور جو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ چیزیں بنتی ہیں، مثال کے کدال بن رہا ہے تو یہ کھرپی بن رہی ہے، اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں یہ سب کاٹن انڈسٹری میں آ جاتی ہیں اور یہ آل اوور دا کنٹری ہے۔ بالکل ٹوٹل اگر امپلائمنٹ دیکھا جائے تو اس کا میجر چنک یہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی انڈسٹری میں تو آٹومیشن ہے، ایک کام جو آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر ایک آدمی کر رہا ہے، وہ کاٹیج انڈسٹری میں اس کے لیے 4 آدمی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے خود بخود جو ہے وہ جاب کریٹر ہے، سب سے زیادہ جاب وہ کر رہا ہے، مگر ہمارے یہاں تو کوئی پالیسی بنائی نہیں جاتی ہے نا کہ بیٹھ کے 4 سر بیٹھ کے جوڑ کے بات کریں، بیٹھ کے اور وہ کوئی پالیسی کریٹ کریں۔ ہمیں تو جس وقت جو چیز ضرورت پڑی اس وقت اس کی پالیسی بنا دی۔ اب کاٹیج انڈسٹری کا سب سے پہلا مسئلہ جو میں جاؤں گا آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے منیمم ویج جو ہے وہ 6000 طے کر دی مزدور کی، بالکل کر دی، 6000 بھی کم ہے، میرے حساب سے 10,000 ہونی چاہیے، تب ایک مزدور اپنی فیملی کا گزارا کر سکتا ہے۔ مگر چونکہ اس کی یہاں آٹومیشن نہیں ہے اور وہی آٹومیٹک پلانٹ کا کام وہ لوگوں سے لے رہا ہے، ہاتھوں سے لے رہا ہے، تو اس کو 4 سے 6 مزدور بھی رکھنے پڑیں گے، تو اس کا مطلب ہو گیا 25 سے 30,000 روپے تو اس کی صرف سیلری میں نکل گئے ایک چھوٹے انڈسٹریلسٹ کے۔ اس کے بعد اس کی اپنی کوئی زمین نہیں ہے، کرائے پہ جگہ لی ہوئی ہے، 20-25,000 سے کم کی کون سی جگہ ملتی ہے، 5-10 ہزار اس کے، تو تقریباً کم سے کم 50,000 روپے کے اس کے ایکسپینسز ہو گئے، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے، یہ تو اس نے اوور ہیڈس نکالنے ہی نکالنے۔ 50,000 کی اوور ہیڈ نکالنے کے لیے اس کو 5 لاکھ کی کم سے کم سیل کرنی پڑے گی، 5-7 لاکھ روپے کی سیل کرے گا تو 50,000 کی۔ اب آپ نے مزدور کی تو سیلری منیمم ویج طے کر دی، آپ نے اس امپلائر کو کیا فیسلٹی دی؟ اس کے پاس زمین نہیں ہے کہ وہ بینک جاتا ہے قرضہ مانگنے تو بینک جو ہے وہ اس کو باہر سے باہر ہی روانہ کر دیتا ہے۔ بھائی کولیٹرل لاؤ، دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا چھوٹے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ یہ کہ بھائی آپ کولیٹرل لائیں تو ہم آپ کو جو ہے دنیا بھر میں 25 سال باہر بینکنگ کر چکا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کولیٹرل ہوتا کیا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، ہم کیش فلو پہ جاتے تھے، بالکل بزنس پلان آپ کا دیکھا، پسند آیا، آپ نے کہا جی میں صرف مینوفیکچرنگ کرتا ہوں، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس کو میں پروڈکٹ نام کر کے اس کو بیچوں بھی، پھر ریسیویبل میں پھنسوں، اسٹاک میں پھنسوں۔ بھائی آپ اپنا پیسہ لاؤ، را مٹیریل دو، میں آپ کو سو بنا کے دے دیتا ہوں، آپ جاؤ بیچو، آپ کی آپ کا پلان اگر مجھے پسند آیا کہ بائی ڈوئنگ دس یو آر یوزنگ یور جو بھی مشین ہے بائی 100%، جب 100% مشین یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب کما کے بھی دے گا وہ، بالکل اس بیسس پہ ہم لوگ دیتے تھے پیسے۔ یہاں تو اگر کولیٹرل پہ ہی دینا ہے تو واٹ از دا پوائنٹ آف انڈسٹری، واٹ از دا پوائنٹ آف بینکنگ، واٹ از دا پوائنٹ آف اسٹڈنگ دا بیلنس شیٹ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اینڈ کیش فلو؟ یہ تو اس کو تو میں بینکنگ مانگتا ہی نہیں ہوں، یہ تو بینکر کے لیے تو یہ پیراڈائز ہے کہ وہ اس کو کوئی پریشر ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ قرضہ دینے کے بعد دن رات سوچتے رہتے تھے کہ پیسہ آئے گا کہ نہیں، کسی وقت بھی کیش فلو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔
آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں بینک بالکل سپورٹ نہیں دیتے. واٹ اباؤٹ SME بینک؟ اس سے پہلے اور بھی تھے, ADB تھا, ADBP تھا پہلے. جی ہاں بالکل, ADBP وہ نہیں دیتا تھا قرضے. ADBP سے تو میرا واسطہ نہیں پڑا, مگر SME بینک کے میں نے چکر ضرور لگائے, مگر ان کی بھی جو ہے پالیسی یہ ہے کہ چونکہ یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ پیسے کو سیکیور کرنا ہے. تو پھر SME بنانے کا ضرورت کیا تھی؟ ایسے مطلب وہ ان کا یہ ہے کہ آپ کولیٹرل دیجئے, یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تو کوئی بھی بینک کرے گا بھائی, آپ میرے پاس جائیے, میرے پاس پیسہ ہے, آپ کو میں دے دوں گا. تو مطلب یہ اسٹیٹ, وہ ہم سے یہ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ بینک کی کیا پالیسی ہے, مگر بینکر یہ کہتا ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے. گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے SME بنایا ہے اسی لیے تاکہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو ہم سپورٹ دے سکیں. میں نے تو کافی کوشش کی, مجھے تو ہاں میں ایک بینک کی ضرور تعریف کروں گا, میرا جو شروع میں ان کی کچھ پالیسیز تھیں ایسی کہ جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اوپر آنے کا موقع ملا. میرا عسکری بینک میں ہوتا تھا, تو انہوں نے بغیر کولیٹرل کے مجھے جو ہے وہ LC فیسلٹی بھی دی, فیم فیسلٹی بھی دی, مگر پھر آل آف اے سڈن ان کی بھی پالیسی چینج ہو گئی. انہوں نے کہا کولیٹرل لے آؤ, کولیٹرل لیا ہے, تو اب آپ کو تو اگلے سال اب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں. کولیٹرل لیا ہے تو پھر تو آپ کے بزنس جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں نا, آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے وہاں سونا رکھ دیا, سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو پھر اس کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ فریدی صاحب کے بزنس اوپر جائے نیچے جائے, ہمیں اس سے کیا؟ بالکل بالکل, بس تو سونا پڑا ہوا ہے, جب چاہیں گے اس کو ہم بیچ کے سیٹل کر دیں گے. جی ہاں, تو وہ, اور جبکہ وہ تو ویسے بھی جو آپ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے اس کا 100% تو آپ کو ویسے بھی نہیں, ویسے وہ 50% کم دیتے ہیں زیادہ, تو پراپرٹی کی ویلیو یہاں بڑھتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ کہتے ہیں بیوی کا زیور بھی لے آؤ. ایگزیکٹلی, کچھ پرائز باؤنڈ ہے تو وہ بھی لے آؤ. تو مطلب کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ویجز کی جو میں نے بات کی, جی, اس کے بعد آ جائیے آپ, سب سے بڑی جو اس کا پرابلم ہے لوڈ شیڈنگ. کون سا کاٹیج انڈسٹریلسٹ ہے جو ایک 15-20 لاکھ روپے کا جنریٹر افورڈ کر لے گا؟ نہیں کر سکتا, کرے گا سارا کیپٹل اس کا پھنس جائے گا, سارا پیسہ وہاں پھنسا دے گا. 19 لاکھ کی مشین نہ خریدے کہ وہ 19 لاکھ کا جنریٹر خرید کے بیٹھ جائے. تو کوئی مطلب کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پھر کاٹیج انڈسٹری ہیپ ہیزرڈ وے میں پھیلی ہوئی, آپ کو کچھ پتہ نہیں, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس کا کہ اگر مجھے پلاسٹک مولڈنگ کے لیے ہینڈ مولڈرز کی ضرورت ہے تو میں یا تو اخبار میں دوں, یا پھر میں اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے میرا یہ کام ہو سکتا ہے. عام طور سے تو یہ ہر چیز کے لیے الگ الگ علاقے بنے ہوتے ہیں, اسٹیٹس بنے ہوتے ہیں. جی ہاں, پلاسٹک اسٹیٹ یہ ہے, گارمنٹ کا اسٹیٹ یہ ہے, یہ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے, اس کی طریقے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پھر اس طرح کے لوگ جو ہے نا سب جمع ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد, اسی ایکسپرٹیز کے لوگ. بالکل, پھر اسی ایکسپرٹیز کے بینکس وہاں ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو اس پرٹیکولر کام کو سمجھتے ہیں. جی ہاں, یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بالکل ہیپزرڈ طریقے سے. نہیں, کچھ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سمجھ لیجیے, میں تو اسے آرفن آف پاکستان کہوں گا کاٹیج انڈسٹری کو. اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا وجوہات ہیں, مگر اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا کوئی بھی پالیسی میکر, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, آپ کی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. باتیں سب لوگ سنتے ہیں, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں ہوگا یہ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے کاٹیج انڈسٹری کے لیے 500 گز کے سپر ہائی وے پہ پلاٹ اناؤنس کیے گئے. آپ نے پلاٹ اناؤنس کر دیا اور انوائٹ کر لیا اوپن بیڈ. اچھا, اینی بڈی کین اپلائی. اب اس میں کیونکہ آپ کے ملک میں سب سے اچھا بزنس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, تو اس میں جناب دنیا کے ہر آدمی نے, ایک چھوٹے دکاندار نے بھی, ایک اسکول ٹیچر نے بھی, ایک سرکاری UDC نے بھی اپلائی کر دی. اس میں میرے جیسے لوگوں نے بھی, جینوئن لوگوں نے بھی اپلائی کیا جو کاٹیج انڈسٹریلسٹ ہیں. اس میں کسی کا نام آیا, کسی کا نہیں آیا. اب موجودہ ہمارے جو آفیسرز ہیں اور یہ اس محکمے کے, وہ بڑے ناراض ہیں کہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں آ رہی. تو میں نے ایک سوال کیا تھا یہی کہ کیوں نہیں آ رہی, اس کی وجہ کبھی دیکھی گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں کو آپ نے زمین دے دی. اب آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان سے وہاں پہ 4 دیواری کھنچوا دیں گے, 2 پرانی مشینیں لا کے وہ ڈال دیں گے. انڈسٹری نہیں آئی وہاں پہ, امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوئی وہاں پہ. تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. ملیشیا جیسے ملکوں میں آپ کے بغل میں موجود ہے, وہاں چلے جائیں, آپ کے پاس کوئی پلان موجود ہے, آپ سرکار کے پاس جائیں اور اپنا پلان ان کے سامنے رکھیں, وہ آپ کو رائٹ اوے جو ہے وہ جو اس وقت کے حساب سے جو بھی ویلیو ہوگی اس ویلیو پہ آپ کو زمین دے دیں گے. کام کرو, جاب کریٹ کرو.
بالکل, کیونکہ ان کا فوکس سارا جاب کریشن کی طرف ہے. بالکل, کیونکہ آپ جیسے چائنا کی ہم بات کرتے ہیں اتنی, چائنا نے جو فری ٹریڈ زونز بنائے وہ اپنے جو ان کے پورے اصولوں کے بالکل خلاف جا کے بنائے. کمیونسٹ اسٹیٹ ہے, ون پارٹی کمیونسٹ رول, اور آج بھی کمیونزم ہے وہاں پہ. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے لوگوں کو نوکری دلانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, کوئی ہم پہ یقین نہیں کرے گا. ہم تو پہلے 1 کروڑ لوگوں کو مار چکے کمیونزم کے چکر میں. 1 کروڑ چائنیز مارے گئے. کون چائنیز اوورسیز والا واپس آتا اپنا پیسے لے کے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فری ٹریڈ ایریا بنا دیا, آپ وہاں پہ آئیں, ہم کچھ نہیں بولیں گے کیا بنا رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو, لیبر کو کتنی تنخواہ دے رہے ہو, کتنے گھنٹے کام کرا رہے ہو. ہاں, انہوں نے ایک منیمم ویج کا ایک کانسیپٹ دیا وچ از انٹرنیشنل کانسیپٹ کہ $250 سے کم نہیں دیں گے, جو کہ جیسے میں انٹرنیشنل بینکوں میں کام کرتا رہا ہوں, وہاں ہمارے مینول میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی بھی ملک میں, چاہے وہ افریقہ میں ہو چاہے ایشیا میں ہو, $250 سے کم کسی بینک امپلائی کو تنخواہ نہیں دیں گے. اگر دیں گے, میں جانتا ہوں ایسے لوگ جن کی جاب گئی ہے اس پہ, انہوں نے تو بینک کے لیے فائدہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی جاب چلی گئی بیکاز اٹس رول. وہ اپلائی کیا, باقی انہوں نے کہا کہ آؤ کام کرو, اور ہر انڈسٹری کے لیے الگ 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 الگ. یہ نہیں ہے کہ آپ سوپ والے جا کے ٹیکسٹائل میں بیٹھ جائیں, نہیں, بیٹھ ہی نہیں سکتے, امپاسبل. نہیں, پاسبل نہیں ہے. ٹیکسٹائل ایریا میں اگر ہیں تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی. اگر آپ کو وہاں ٹیکسٹائل چھوڑ کے سوپ انڈسٹری میں آنا تو یو ول ہیو ٹو سیل دیٹ پلاٹ اینڈ بائی ون ان دا سوپ سیکشن. بالکل. یہاں ایسا دیکھیے نا, اس سے کتنی آسانی پیدا کر دی. میں خود یہ کہتا ہوں کہ کاٹیج انڈسٹری کے لیے آپ کے پاس اتنی لینڈ پڑی ہوئی ہے کراچی سے باہر, سپر ہائی وے پہ چلے جائیں, نیشنل ہائی وے پہ چلے جائیں, زمین. صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں کاٹیج انڈسٹری پہ, یعنی اسمال اسکیل انڈسٹریز جہاں 10 سے لے کے 100 لوگ کام کرتے ہیں, ان کے پاکستان میں کیا مشکلات ہیں. اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک بہت ہی ہمت والے انسان جو امریکہ چھوڑ کے پاکستان آئے ود اے ویو ٹو کریٹ جابس, اور انہوں نے ایک پرٹیکولر سوپ مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی بنائی ہوئی ہے جس میں 93 سے لے کے اب تک وہ لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو جاب دے چکے ہیں. ان بیچاروں کی ان کی کیا تکلیف ہے, ان کو کیا کیا پرابلمس ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس جذبے سے آنے والے لوگوں کو ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اس ملک میں. اور مگر ایک بات یہ بھی سوچنے کی, اگر یہ لوگ نہ آئے تو پھر کیا ہو. فریق صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو زمین کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ایک نیلامی تو ہوئی لیکن وہ سب لوگوں نے اپلائی کر دیا, تو یو بیکم جسٹ لائک اینی ادر اپلیکنٹ. ہاں, ابھی تک اب میں آپ سے عرض کر دوں اس میں یہ ہوا کہ وہ لینڈ جو ہے ابھی تک ورجن لینڈ ہے, آپ کو تو ملا بھی نہیں لگی ہے. وہ مختلف لوگوں کو مل گئی, یا وہ انتظار میں کہ اس کی قیمت 5 لاکھ سے اگر انہوں نے لی ہے, کیونکہ جس دن 50 لاکھ کی ہو تو اس کو بھیج دیں گے. ریئل اسٹیٹ یہاں پہ اچھا بزنس ہے, بہت جلدی بہت اچھا پیسہ کمانے کے لیے بڑا اچھا بزنس ہے. کوئی پریفرنس نہیں دی گئی, کوئی پریفرنس نہیں, وہ تو اوپن بڈ تھی, اس کی بیلٹنگ ہوئی. میں اس کی بیلٹنگ, اس کو انڈسٹریل لینڈ تو نہیں کہیں گے, اس کو ایک جنرل بزنس ہو گیا. بالکل, وہ تو ایک بزنس ہو گیا. وہ اس کو انڈسٹریل لینڈ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری آئی نہیں رہی ہے, اور وہاں کے اس محکمے کے تمام افسران جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں اس بات پہ کہ لوگ جو ہیں, ہم نے یہ لینڈ دی لوگوں کو, اور لوگ جو ہیں یہاں پہ انڈسٹری نہیں لے کے آ رہے. تو وہ کیسے لے کے آئیں گے, ان کا کوئی فیلڈنگ نہیں, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. وہ ٹیچر تھوڑی آگے فیکٹری کھول دے گا, کھولے گا تو بند ہو جائے گا. تو میری آج پالیسی میکر سے یہی ہے کہ ایک اگر کام کرنا ہے تو چائنا کو مثال لیں. چائنا کو چھوڑ دیجئے, انڈیا کو دیکھ لیجئے, آپ کی بغل میں ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے انڈیا. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے, ملیشیا ہو گیا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیجئے. میرے خیال میں اتنی لینڈ ہر شہر کے اسکرٹس میں موجود ہے یا اس کے سبربس میں, تو وہاں پہ ہم کاٹیج انڈسٹری ولیج بنا سکتے ہیں جو کموڈٹی وائز جو ہے, اور جس کے سیکشن بنے ہوئے ہوں وہاں پہ. پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ نے بات کی تھی کہ جو آپ کے حالہ وغیرہ کے علاقہ ہے وہاں اجرک کے لیے بنا رہے ہیں, اور اس طرح کی چیز وہاں کیا ہوئی یا ویسی باتیں ہیں؟ میرے تو علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز وہاں پہ ہوئی ہے. حالانکہ سندھ اسمال انڈسٹری کا جو ہے یہ تمام اس کے انڈر میں آتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے. جی ہاں, بالکل ڈپارٹمنٹ موجود ہے. آپ نے اس کا کوئی خاطر کا کوئی کام نہیں دیکھا. کوئی ایسا ابھی تک. میں پورے سندھ گھومتا رہتا ہوں میرے کچھ کام کے سلسلے میں, مجھے تو کہیں کوئی انڈسٹری نظر نہیں آتی سوائے یہ جو گھروں میں بیٹھ کے بیچاری اور لڑکیاں. مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ شکارپور, وہاں میں بڑا آنا جانا رہتا ہے, وہاں
لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ کراچی میں سارے گارمنٹ فیکٹری والے کیوں بیٹھے ہیں, کیوں نہیں ہمارے یہاں آ کے کھولتے ہو. وہاں کوئی ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہاں لوگ نہیں جاتے ہیں, حالانکہ ویجز یہاں سے بہت کم ہے. وہاں زیادہ یہی ہو رہا ہے کہ گھروں میں لوگ جو ہے کپڑے سلائی کر رہے ہیں یا کشیدہ کاری کر رہے ہیں یا کارپیٹ بنا رہے ہیں, تو انڈسٹریل جاب وہاں ہے ہی نہیں. پورے پاکستان کے رورل ایریاز میں آپ دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑا ہمارے یہاں جو مین فیکٹر ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن. ان علاقوں میں تو میں اپنے شہر میں محفوظ نہیں ہوں, تو میں یہاں سے نکل کے کیسے دوسرے شہر میں جاؤں گا؟ ٹرائبل وار اور یہ تمام چیزیں موجود ہے, کلچر کا ڈفرنس موجود ہے, لینگویج ڈفرنس موجود ہے, تو میں وہاں بیٹھ کے کیسے کام کر لوں گا؟ مجھے اوپن ہینڈ تو دیجیے. جب تک ہم اس پہ تھوڑی سی میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ بتانا چاہتا ہوں. جو اکنامک ہسٹری میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تک تمام انڈسٹریز جو ہوتی تھی رورل ایریاز میں ہوا کرتی تھی, گھروں میں ہوا کرتی تھی. یہ کاٹیج کی آپ بات کریں نا, کاٹیج کیا گھر میں ہوتی تھی. مثال کے طور پہ ہر گھر میں ایک کھڈی ہونا بڑی عام بات تھی, یا دھاگا بنانے والی مشین جو چرخہ جو ہوتا تھا. اور اکنامک ہسٹورین سے یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے 1/3 آمدنی کسی بھی ہاؤس ہولڈ کی انہی ایکٹیویٹیز سے آتی تھی. اب وہ اکثر گھر کی خواتین یا بڑی لڑکیاں بیٹھ کے دوپہر کے وقت کرتی تھیں, کھانا وانا پکا لیا, شام ہونے سے پہلے وہ اتنی کاٹن پروسیس کر لیتی تھی کہ اس سے 1/3 فیملی چلا کرتی تھی. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب تک ہم پھر سے انڈسٹری کو گھروں تک, گاؤں تک نہیں پہنچائیں گے, یہ ملک میں غربت ختم نہیں ہو سکتی ہے. مطلب وہ تو ابھی بھی موجود ہے. اگر آپ نے بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لی, گارمنٹ فیکٹری, یہ فیکٹری, وہ پردے وردے کا ایسا نظام ہے کہ وہ بچے لڑکیاں تو نہیں آ سکتی. بالکل. اور جب تک وہ نہیں آئیں گی, آپ کا پورا ورک فورس یوز نہیں ہو رہا, تو آپ کے اندر وہ کمپٹیٹیونیس بھی نہیں آئے گی. اب اس کے لیے اب وہ یہ ہے کہ ماڈرن ایرا ہے, ماڈرن ایرا میں آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ گاؤں گوٹوں کے گھروں تک تو پہنچا رہے ہیں, مگر یہ کہ کم سے کم ان کی ٹریننگ اور ان کی ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ تاکہ میکسیمم پروڈکشن مل سکے. ابھی جیسے یہ جو ابھی جو گاؤں میں پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ بیچارے پروڈیوسرز کو کچھ بھی نہیں مل رہا. نہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا, مڈل مین ہی سارا کھا جاتا ہے. مڈل مین جو ہے وہ. تو اگر اسٹیٹ تھوڑا سا یہاں پہ انٹرفیئر کرے, وہاں پہ انکریجمنٹ دے, مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو انکریج کرے کہ ٹھیک ہے آپ یہی فیکٹری لے کے آ جاؤ گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں, وہاں ہم 50% رسک آپ کا ہم لیتے ہیں. آپ کے 10 لاکھ وہ گورنمنٹ کری 10 لاکھ ہمارا, یا گارنٹی دے دے کہ 10 لاکھ کی ہماری گارنٹی, آپ وہاں پہ کرو, آپ کو اسٹیٹ پروٹیکشن بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کو کریڈٹ بھی سستا ملے گا, تاکہ جاب وہاں پہنچ جائے. اور پھر مارکیٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں بھی گورنمنٹ کی سپورٹ ہو, کہ اگر آپ نے سوپ بنایا ہے تو ہم سوپ خریدتے ہیں, اس کو ہم ورلڈ وائڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں, مقصد یہ تو چلیں اس آدمی کے لیے جس کے جو مطلب لٹریسی میں تھوڑا سا لو ہے, تو اس آدمی کے, مگر جیسے شہروں میں لوگوں نے کاٹیج انڈسٹری لگائی ہوئی ہے, تو ان سے بیچنے کے لیے جو ہے سرکار کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, مگر بنانے کے لیے را مٹیریل کے لیے تو سرکار پالیسی بنا دے نا اس کی. مطلب اس ملک میں لوگ قرضے اربوں کے حساب سے کھا گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر میں ایک کاٹیج انڈسٹریلسٹ ہوں, میں 2 لاکھ 5 لاکھ کے قرضے کے لیے بینک کے پاس جاتا ہوں, تو میرے اوپر شرائط ایسی رکھ دیتے ہیں کہ نیو کراچی میں آپ کے سامنے مثال موجود ہے, ایک بندہ خودکشی کر چکا ہے بینکوں کی سختیوں کی وجہ سے چھوٹے سے قرضے کے اوپر. تو بھائی بنگلہ دیش میں بھی تو کیا گیا, بنگلہ دیش میں کھلے عام قرضے دیے گئے کہ کام کرو بس. وہاں تو بینکنگ پرنسپل ہی کو الٹ کے رکھ دیا ڈاکٹر یونس نے. جی ہاں بالکل. اس نے کہا کہ جس کا کولیٹرل نہیں ہے وہی سب سے اچھا قرضدار ہے. یہ دیکھ لیجئے نا کہ بنگلہ دیش کاٹن کا ایک پھول پروڈیوس نہیں کرتا, سارا امپورٹ کرتا ہے را کاٹن, اور ٹیکسٹائل پوری دنیا میں جا رہا ہے. امریکہ کے جو جائنٹ اسٹورز ہیں اس میں بنگلہ دیش کے آئٹمس بھرے ہوئے ہیں, جا کے دیکھ. اور ڈاکٹر یونس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کم سے کم کروڑوں فیملیز کو افیکٹ کر دیا بائی گیونگ کریڈٹ, اسپیشلی وہ عورتوں کو دیتے ہیں. یعنی اس کو کہیں گے بینکنگ. مطلب یہ ساری پالیسی ہے آپ کی. پالیسی آج کا جنگ اخبار کی مین ہیڈنگ پڑھ لیجئے, اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے آپ کے لیے, کہ ہمارے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ترین ہے جو لوگوں کی اپروچ سے باہر ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں جو ایڈ اور ہمارے یہاں جو قرضے آ رہے ہیں اس کا 70% لوگ روٹی پہ خرچ کر دیتے ہیں, روٹی خریدنے پہ. اس سے کوئی پروڈکٹیو چیز تو بن نہیں رہی. کچھ. اچھا, ایک اور گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کے بارے میں بہت اخباروں وغیرہ میں آتا رہتا ہے, اور بہت وہ اپنے آپ کو پروپیگنڈا بھی بہت کرتا ہے, سمیڈا, اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ کیا ہے,
اس سے کبھی آپ کو کوئی سپورٹ ملی؟ میرا ایک آدھ دفعہ ان کے آفس جانا ہوا، میں نے اپنا وہاں پہ تمام ڈیٹا اپنی انڈسٹری کا دیا ہوا تھا، مگر مجھے وہاں سے کوئی انفارمیشن آتی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ان کے بارے میں یہ مطلب کچھ سنا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کی ٹریننگز اور میرے پاس آتے رہتے ہیں ایس ایم ایسز ان کے کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، which are very useful for کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اسمال انڈسٹریلسٹ کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہاؤ ٹو مینیج کیش فلو، ہاؤ ٹو مینیج فائنینسز، تو وہ کورسز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ہاں مطلب یہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو 2-3 قسم کی چیزوں میں یہ کورسز اور ٹریننگز بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس کو مینیپولیشن آف دا سچویشن آنی چاہیے، کس طرح سچویشن کو مینیپولیٹ کرے اور کس طرح اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے. ایک چیز تو یہ کہ اس میں سب سے اہم چیز فائنینسز ہے. لوگوں کو فائنینسز کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں آتا کہ کس طرح فائنینس یوز کرنا ہے. آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، اسی وقت آپ کی بیٹی کی شادی آ گئی، وہ بزنس کا پیسہ جو ہے آپ نے بیٹی کے جیز پہ لگا دیا، اب واپس آپ کھڑے ہوئے ہیں، بزنس بیٹھ گیا، اس کا بزنس بیٹھ گیا. اچھا دوسری چیز یہ کہ کوئی اس وقت انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں. یہ جو لینگویجز ہے، ایک چھوٹا سا کوئی 2-3 مہینے کا چھوٹا سا انگلش کامن ایک جو ہے لینگویج کورس ضرور ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے، جس میں اتنی وہ بات کر سکیں کہ کل کو چائنا سے کہیں سے بھی کوئی بھی آتا ہے تو اس کو اپنا مدعا بیان کر سکیں. دوسرے ایک کمپیوٹر لٹریسی بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر لٹریسی ہر آدمی آپ انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. بالکل آپ کو اگر انٹرنیٹ پہ جائیں اور بہت سارے سائٹس ہیں، اس پہ آپ ڈالتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، بالکل چاہے بیچنے کی یا خریدنے کی، وہ گھنٹوں میں پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو جاتا ہے. بالکل، اور آپ منٹوں میں مثال کے طور پہ آپ یہ سوپ بنا رہے ہیں، آپ چاہے تو اس کو پوری دنیا میں آپ اشتہار کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو سوپ بنانا ہے نا، آپ کو سوپ بنا کے مثال کے طور پہ افریقہ میں بیچنا ہے، آپ امریکہ میں کیوں بناؤ، کراچی میں بناؤ، افریقہ میں بیچو. بالکل، میرے پاس ایسی انکوائریز موجود ہیں. میں ڈرتا ہوں ایسی انکوائریز کو آگے جو ہے سرو کرتے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ میری اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی پروڈکشن نہیں. میں ایک ایسی انڈسٹریز کو کہ میں تھوڑا سا انوالو رہا ہوں، وہ ببل گم بناتے تھے یہاں پہ جی، اور وہ کمپیٹ کرتے تھے امریکن پروڈکٹ سے. نام بھی انہوں نے امریکن اسٹائل کا رکھا ہوا تھا، پورے افریقہ کو کور کرتے تھے. یعنی وہی ببل گم امریکہ سے بھی بن کے بھی آ سکتا تھا، وہ کراچی میں بن کے جاتا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کراچی میں بنا ہے، نام امریکن تھا، پورے افریقہ میں بکتا رہا. اینڈ دے ڈیڈ اے رولنگ بزنس. تو یہ اچھا اگین آپ جیسا بزنس ماڈل تھا، پروڈکٹ کسی کا، نام کسی کا اور مارکیٹ کسی کی، اس کو صرف را مٹیریل مل گیا اور پیسے مل گئے، اس نے بنا کے صرف دے دیا. اینڈ دس کین بیکم اے ہیوج بزنس. مثال کے طور پہ ایک سوپ یورپ میں اگر 10 کا بنتا ہے، ہو سکتا ہے آپ صرف آپ کوٹیشن مارے 2 روپے کا، تو کون پاگل ہوگا کہ یورپ میں بنائے گا یہاں نہ بنائے، بلکہ یہیں سے بنا کے پھر اب یورپی میں امپورٹ بھی کر لے گا اپنے ہی نام سے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں نے اپنے ذرائع سے، اپنی طاقت سے میں 1 کنٹینر ایکسپورٹ بھی کر چکا ہوں دبئی، اور جبکہ میرے کمپیٹیٹر تھے ملیشیا اور انڈونیشیا. یہ سوپ میں ان کو کوئی ایون چائنا تک نہیں ان کو کمپیٹ کر سکتا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ ان کے جو ہے اوور ہیڈز ہم سے بہت زیادہ ہیں، پر کیپیٹا لیبر کاسٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم سے بہت زیادہ ہیں. حالانکہ وہی را مٹیریل ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں. جیسے بنگلہ دیش ہم سے کاٹن امپورٹ کر رہا ہے اور اس کا فیبرک بنا کے یا گارمنٹ بنا کے وہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ. وہ بھی تو دیکھیں نا، لیبر چیپ ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پلس بزنس فرینڈلی وہاں پہ وہ ہیں لاز ہیں. اچھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 50% جو ایم این ایم پی ایز ہیں وہ ایم این ای ہیں وہاں، تو شاید وہ سارے وہ ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں، چاہے وہ گارمنٹ کے ہوں یا کسی بھی انڈسٹری. تو ظاہر ہے جب وہ اپنے مفاد کی پالیسی بنا رہے ہیں نا، وہاں بڑے ان کی عزت ہوتی ہے، بڑے ہیرو مانے جاتے ہیں، جبکہ یہاں تو جاگیردار وغیرہ ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دے ڈونٹ نو دا پرابلمس آف بزنس پیپل لائک یو. اور آپ لوگ زیادہ انفلوئنس بھی نہیں کر پاتے، جو ان کی مرضی وہ کرتے ہیں، میں تو جب چاہتے ہیں نیشنلائز کر لیتے ہیں. مطلب مسئلہ یہ ہے نا کہ میرا تو اتنا لمبا قد بھی نہیں ہے، میں تو ایک ڈورف ہوں ان کے سامنے نا. ان کے ہم قد تو ملٹی نیشنل اور یہ تمام لوگ ہیں، وہ اپنے پالیسی بھی بن جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے بونے پھر رہے ہیں ان کے سامنے. یہ سب بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے کنکلوڈ کرنا پڑے گا. آخر میں آپ 1-2 سجیشن دے دیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے جو ہم پبلک
गवर्नमेंट तक मेरी सबसे पहली डिमांड ये है कि छोटे छोटे लोन्स कॉटेज इंडस्ट्री को दिए जाए, उसका क्राइटेरिया बना दिया जाए। एक्सपीरियंस देख ले जाए, 93 से कंपनी चल रही है, एक्सपीरियंस ही नहीं। जैसे बैंकिंग हम लोग करते रहे कि हमने देखा 93 से एक आदमी काम कर रहा है, ये भागेगा क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, उसको दे दो, थोड़ा सा कोलेटरल ले लो, उसको दे दो। नहीं कोलेटरल ना लो, कोलेटरल ना लो, हर आदमी के पास नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपको, इंटरेस्ट रेट पे भी कुछ कंसेशन गवर्नमेंट दे, मिनिमम होना चाहिए, सब्सिडाइज की जा सकती है। अच्छा, उसमें एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि भाई 2 लाख 3 लाख रुपए तक का आपको बगैर कोलेटरल के मिल जाएगा, मगर आपका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मौजूद होना चाहिए। गुड पॉइंट। और आपकी जो ट्रेड एसोसिएशन है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो इसमें और ट्रैक रिकॉर्ड मिसाल का 10 साल का होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि मैंने अपने किसी भाई को जो है वो ये लोन पकड़ा दिया, मैंने ये कर दिया। एक आदमी अच्छा, इसी तरह आपने जमीन की बात की, जमीन गवर्नमेंट बड़े आसानी से दे सकती है, बहुत आसानी से दे, वही क्राइटेरिया अप्लाई करके, क्राइटेरिया अप्लाई जैसे वो हुआ था, बजाय ओपन करने के कहते कि जिसके 10 साल का इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है वही अप्लाई कर सकता, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता। जी हाँ, आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं तो इसी तरह ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं तो ये कहता हूँ कि आप ज़मीन भी ना दीजिए। सिंध स्मॉल इंडस्ट्री अगर प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के किसी भी वर्ल्ड बैंक के पास या किसी के पास भी जाते हैं तो वो फाइनेंस हो जाएगा। आप 100 गज 200 गज और 500 गज के सुपर हाईवे पे कोई भी खाली जगह के ऊपर आप हॉल बना के, जहाँ पे हॉल बना के आपसे किराया ले लें, किराया ले लें या इजी इंस्टॉलमेंट में 30 साल की लीज के ऊपर इजी इंस्टॉलमेंट में वो आपको। अब उससे क्या होगा, अब मगर वो आप मैंडेटोरी कर दें कि रेजिडेंशियल एरिया में जो है कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होगी, और वो स्पेशलाइज्ड एरियाज हो, यहाँ पे सोप बन रहा है, यहाँ पे गारमेंट बन रहा है, यहाँ पे वो कमोडिटी कुछ और चीज सेक्शंस बना दीजिए। अब उससे फायदा क्या होगा, बिजली बचा ली आपने, जितनी चोरी हो रही है बिजली, आपको और मुझे सबको पता है छोटे इलाकों में जो है बेइंतहा बिजली चोरी हो रही है, इन्हीं में आपने बिजली बचाई। आप कल को टैक्स नेट में उनको लेके आ सकते हैं। आप 5 साल की छूट एक ही इंडस्ट्री जब एक जगह होगी तो वहाँ एक्सपर्टीज और बैंकिंग सब आसान हो जाएगी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह ट्रेनिंग में भी समीरा वगैरह जो है और ज्यादा हेल्प करे, बिल्कुल या थोड़ा बहुत पैसे भी लेके करे, लेकिन कोर्सेज करवाए, आप लोगों को तक पहुंचाए। जितने टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके वहाँ ऑफिस होने चाहिए, 1 विंडो सिस्टम होना चाहिए। आप उन छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए टैक्स के लिए कर दीजिए कि भाई साल के इतने दे दो तुम, फिलहाल अगले 5 साल तक, उसके बाद देखें। हाँ, ये तो उनको ले तो आए ना, टैक्स नेट में तो लिया है ना। हर आदमी को टैक्स देना चाहिए मुल्क चलाने के लिए। ये मुल्क मुझे रोटी रोजी दे रहा है, तो ये मुल्क मुझसे भी डिमांड करता है कुछ। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपके आने का, और ये डिमांड्स होपफुली पॉलिसी मेकर्स तक पहुँची, और हमारी दुआ है, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप बाहर से आए, आपने जॉब क्रिएट किया यहाँ पे। इसका सिला जो मिला आपको मिला, अल्लाह भी देगा, और इससे आप बिल्कुल मायूस ना हो। जो भी हालात हैं वो हैं, उसी में स्ट्रगल करना ही तो असल इंसान की बड़ाई है कि आप लोगों ने इतना किया है, और इसको कंटिन्यू करें। गवर्नमेंट ने अब तक सपोर्ट नहीं किया, शायद आइंदा भी ना करे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए। और एक वजह और भी है, मैं इसमें कसूरवार ठहराता हूँ जितनी भी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे शैम्पू बना दिए कि हम लोगों के सरों पे जुए ही नहीं रही जो कानों पे रिंग। सही नाज़रीन, कॉटेज इंडस्ट्री पे आपने ये गुफ्तगू सुनी। एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव शख्सियत हमारे साथ थे। उनकी ख़ास पहचान ये है कि वो बाहर से आए और यहाँ उन्होंने जॉब क्रिएट किया। वो उनका कहना है कि अनलाइक अदर कंट्रीज़ यहाँ किसी किस्म की सपोर्ट इनको स्टेट से नहीं मिली, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है ऐसी इंडस्ट्री पे दिया जाता है जहाँ मैक्सिमम जॉब क्रिएशन होती है। अगर आप ओवरऑल मुल्क के हिसाब देखें तो 90% जॉब तो यहीं छोटे इंडस्ट्रीज़ में ही पैदा होती है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हो। इस पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बैकअप होता है, वो तो अपने आप को संभाल लेते हैं, उनको इतनी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नेशनल कॉटेज इंडस्ट्री पॉलिसी बनाए जिसके तहत इन लोगों को कर्जे मिले विदाउट कोलैटरल, और इनको ज़मीन दी जाए, तब जाके ये लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।